बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। दरबारी टीवी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुशामदीद कहते हैं। ये अच्छे से काम तो करेगा ना? देख लो, हमें तुम पर बड़ा ही एतमाद है। तुम ना सिर्फ हमारे राज रखोगी बल्कि हमारी अज़दवाजी ज़िंदगी भी खुशियों से भर दोगी। तभी एक और औरत कहने लगी, मेरा शोहर तो बस अब क्या बताऊं, मेरी तो ज़िंदगी ही बर्बाद हो गई। उससे शादी करके सारी रात बस यूं ही करवटें बदलते गुजर जाती है। वो तो नींद का बहाना करके सो जाता है। भला किसी का ऐसा मर्द भी होगा जैसा मेरा है। आज तीसरा दिन था कि मैं ये तमाशा देख रहा था। जब भी मैं ऑफिस से वापस आता, मेरे घर से एक औरत निकल रही होती और उसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कुराहट होती थी। आज तो जो जुमले सुने मेरे कान खड़े हो चुके थे। थोड़ा झींप भी गया, क्योंकि अक्सर औरतें आजकल अकेले में मिलकर बैठे तो ऐसी बातें तो करती ही थी। तौबा तौबा। मैं अपनी गाड़ी खड़ी कर चुका था। उनको खामोश देखकर मैं घर के अंदर जाने की सोच रहा था कि वो औरतें मुस्कुराते हुए मेरे घर से निकली थी। एक औरत मुझे देखते ही अपनी बराबर वाली औरत के कान के करीब जाकर कहने लगी, ये है नूर का शोहर, देखो तो कैसा हट्टा कट्टा कर रखा है नूर ने। ये कहकर दोनों हंसते हुए वहां से चली गई। मैं बहुत हैरान सा था, ये कैसी बातें कर रही थी। मैंने एक नज़र अपने आप पर डाली। भाई, कहाँ से हट्टा कट्टा था मैं तो ना कमज़ोर था ना सेहतमंद, आम सी शक्ल सूरत मगर पुरकशिश शख्सियत का मालिक था। घर के अंदर दाखिल हुआ तो नूर कमरे से बाहर निकली थी। वो भी मुस्कुरा रही थी। मुझे देखकर कहने लगी, आगे आप। मेरे हाथ से उसने बैग लिया था। मैंने कहा कि क्या बात, औरतें क्यों आई थी? कहने लगी, क्या हो गया? मेरी जानने वाली थी, मुझसे मिलने आई थी। कह रही थी जब से शादी हुई है तो तुम हमें भूल ही गई हो। मैंने कहा, मुझे भूख लग रही है, खाना दे दो। कहने लगी, अभी लाई। ये कहकर वो किचन में चली गई और मैं उसे घूरता रह गया। ये लड़की भी ना भी कुछ देर पहले कैसे हंस हंस कर उनसे बातें कर रही थी। मुझसे पहले न जाने वो मजीद क्या कुछ बता चुकी होगी। और मेरी बीवी उनका पूरा पूरा साथ भी दे रही थी। मेरी शादी को अभी 2 माह ही हुए थे। शायद यही वजह थी कि रात मेरे करीब आने से पहले ही ये कोमल सी लड़की मेरे हाथ लगाते ही मेरी तरफ खींची चली आती थी। मेरे वालिदैन हयात ना थे और बहनें शादीशुदा थी। मैं के कम ही रुख करती थी। एक भाई था, वो मुझसे छोटा था, बिरोने मुल्क में नौकरी करता था। 2 साल से वो नौकरी के चक्कर में वापस नहीं आ रहा था, यहाँ तक कि मेरी शादी में भी नहीं आया था। बस बहनों ने ही नूर को मेरे लिए पसंद किया था और मेरी उससे शादी हो गई। वो काफ़ी खूबसूरत लड़की थी। यूं से पाकर मैं बेहद खुश था, क्योंकि बज़ाहिर ऐसी कोई बात नहीं थी जो मेरी नाखुशी का सबब बनती। वो खूबसूरत थी, घर के काम में भी तेज़ थी, लेकिन 3 दिन से भूखे होने वाले अजीबोगरीब वाक़यात ने मुझे उलझाना शुरू किया था। पहली बार जब मैंने अपने घर से एक औरत को मुस्कुराते हुए निकलते देखा तो मुझे ज़्यादा हैरत नहीं हुई। मैंने सोचा कि कोई आस पड़ोस की औरत होगी। जब मैं अंदर आया तो नूर कमरे में थी। मैं सीधा कमरे में चला गया। उस वक्त वो बेड की चादर ठीक कर रही थी। मुझे देखकर मुस्कुराने लगी। कहने लगी, आप आ गए? मैंने कहा, हाँ। ये औरत कौन थी? कहने लगी, मेरी जानने वाली थी। मैंने बात को ज़्यादा संजीदगी से नहीं लिया था, लेकिन दूसरे दिन फिर मैंने एक औरत को घर से निकलते हुए देखा। वो भी बाहर आते हुए मुस्कुरा रही थी। मैंने उसे भी नज़रअंदाज कर दिया। लेकिन तीसरे दिन भी जब मैंने 2 औरतों को अजीब लहजे में बात करते और फिर मुस्कुराते हुए अपने घर से बाहर जाते हुए देखा तो मैं कुछ ठिठक सा गया था। वो आपस में खुसर फुसर भी कर रही थी। मुझे भी बार बार देखकर मुस्कुराई जा रही थी। मैं उनकी मुस्कुराहट समझ नहीं पा रहा था। बहरहाल घर के अंदर गया तो नूर खाने की तैयारी करने लगी। खाने के दौरान मैंने नूर से पूछा था। मैंने कहा कि ये औरतें कौन है? रोज़ कोई ना कोई औरत बाहर निकल रही होती है। मेरी बात पर जाने क्यों नूर का मुंह में जाता हुआ निवाला रुका था। ऐसा लगता था जैसे वो मुझसे कुछ छुपाने की कोशिश कर रही हो। जल्दी से उसने पानी का गिलास लिया और 2-4 घूंट इकट्ठे पिए। कहने लगी, हमाद, ऐसी तो कोई बात नहीं है, बस मेरे पुराने मोहल्ले की है, मुझसे बहुत मोहब्बत करती है, इसलिए मिलने आ जाती हैं। ये कहते हुए वो बार बार अपनी नज़रें मुझसे बदल रही थी। मैं बड़े गौर से उसी को देख रहा था। जाने क्या वजह थी कि वो मेरी नज़रों से बड़ी नर्वस हो रही थी। हालांकि मैंने तो उसे कुछ भी नहीं कहा था। बार बार खाना खाते हुए मुझे वजाहतें दिए जा रही थी। कहने लगी, मैं असल में मिलनसार बहुत हूँ, इसलिए मेरा अपने मेके में भी मोहल्ले वाली औरतों से बहुत मिलना जुलना था। हम बड़े प्यार मोहब्बत से रहते थे। बस मेरी शादी हुई तो मुझसे फ़ोन पर कहने लगी कि तुमसे मुलाकात करनी है। मैं इनकार नहीं कर सकी। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। मैं तो बस उसके चेहरे पर छाई हुई बदहासी देख रहा था। ना मैंने उससे कोई वजाहत मांगी थी, ना ही मैंने ज़्यादा पूछगिछ की थी। उसका मुझे यूँ वजाहतें देना मुझे बड़ा अजीब लग रहा था। मुझे ये लगा कि जैसे उस रात उसने ठीक से खाना नहीं खाया। यूँ तो मेरे घर में किसी चीज़ की कोई कमी ना थी, लेकिन मैं जहाँ नौकरी करता था मेरी तनख्वाह मुनासिब सी थी।
گھر اپنا تھا، اس لیے اتنا ہو جاتا تھا کہ مہینہ عزت سے کٹ جاتا تھا۔ مہینے کے آخری ایام یوں گزرتے تھے کہ مجھے دال سبزی پر ہی گزارا کرنا پڑتا تھا۔ جو میری جمع پونجی تھی وہ میری شادی پر لگ چکی تھی، لیکن اب میرے لیے پریشانی بھی تھوڑی بڑھ گئی تھی، کیونکہ اب بیوی تھی، کل کو بچے بھی ہونے تھے، اور میری تنہا میں مجھے کوئی بھی خاطرہ اضافہ ہونے کی امید بھی نظر نہیں آ رہی تھی۔ میرا شمار ان مردوں میں ہوتا تھا جو سارا گھر کا خرچہ اپنے ہاتھ میں رکھتے ہیں۔ میں گھر میں ختم ہونے والی ساری اشیاء لا کر دیتا تھا، لیکن آج تک میں نے کبھی بھی نور کے ہاتھ میں پیسے نہیں رکھے تھے۔ ابھی بھی مہینے کے آخر کے دن تھے۔ ان 2 ماہ میں نور نے مجھ سے کبھی بھی خرچے کے لیے ایک بار بھی نہیں کہا تھا، لیکن اگلے روز پھر میں نے گھر سے کسی خواتین کو نکلتے دیکھا۔ اس روز میرے محلے کے ایک بزرگ گزرتے ہوئے مجھے روک کر کہنے لگے کہ کیسے ہو میاں؟ میں نے کہا جی ٹھیک ہوں۔ کہنے لگے کہ تمہاری بیوی کا بڑا ملنا جلنا ہے، پورا دن کوئی نہ کوئی عورت تمہارے گھر میں آتی جاتی رہتی ہے۔ پھر کہنے لگے کہ اسے اپنے محلے کی بھی خواتین سے میل جول کراؤ۔ محلے کی کوئی عورت اس کے گھر دروازہ بھی کھٹکھٹا دے تو اندر سے ہی جواب دے دیتی ہے کہ میں کام میں مصروف ہوں، مل نہیں سکتی۔ بڑی عجیب ہے بھائی۔ میری بیوی اس کے لیے پلاؤ لے کر گئی تھی، لیکن اس نے تو دروازہ بھی نہیں کھولا۔ یہ بات سن کر شرمندگی میں محسوس ہوئی تھی اور بڑا عجیب لگا تھا۔ میں تو سمجھا تھا کہ شاید وہ عورتیں تب بھی آتی ہیں جب میں آفس سے واپس آتا ہوں، لیکن پورا دن کسی نہ کسی عورت کا آنا جانا مجھے اپنے محلے کے اس بزرگ سے معلوم ہو گیا۔ وہ تو کافی اچھے تھے، نمازی تھے، ان کی بیوی بھی بہت سمجھدار اور دیندار تھی۔ مجھے یہ بھی برا لگا کہ نور نے انہیں باہر دروازے سے ہی کیوں واپس بھیج دیا، اندر کیوں نہیں بلایا؟ اگر وہ ملنسار تھی تو صرف اپنے پرانے محلے کے لیے کیوں تھی؟ اسے یہاں بھی سب سے ملتے جلتے رہنا چاہیے تھا۔ میں نے جیسے ہی چابی سے دروازہ کھولا، مجھے اندر کمرے سے ہنسنے اور باتیں کرنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ جو باتیں میں نے ان دونوں خواتین کے مابین سنی، میرا تو سر چکرا کے رہ گیا تھا۔ یہ میں کیا سن رہا تھا؟ باتیں سن کر میرا غصے سے برا حال ہوا تھا۔ میں نے اپنے کمرے کے دروازے کا نوب گھمایا تو دروازہ لاک تھا۔ میں زور سے دروازہ کھٹکھٹانا شروع کر دیا۔ دروازہ نور نے کھولا تھا۔ مجھے باہر کھڑا دیکھا اور غصے میں دیکھا تو بری طرح سے گھبرا گئی تھی۔ اپنے چہرے پر آنے والا پسینہ پونچھنے لگی۔ میں نے کہا کون ہے کمرے میں؟ کہنے لگی میری جاننے والی ہیں۔ میں نے کہا ہٹو پیچھے، لیکن سامنے کھڑی رہی۔ میں نے کہا نور پیچھے ہٹو۔ یہ کہہ کر میں نے نور کو پڑے ہٹایا تھا کہ جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا میرے ہوش اڑ گئے۔ ایک عورت بنا دوپٹے کے بیڈ پر بیٹھی تھی۔ مجھے دیکھ کر فوراً سے اپنا برقع پہننے لگی۔ میں نے اپنی نظریں جھکا لی اور کمرے سے باہر آ گیا۔ میرا چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا۔ وہ عورت فوراً سے کمرے سے باہر نکل گئی۔ جیسے ہی گھر سے باہر گئی، نور نے گھر کا دروازہ بند کیا۔ میں بڑے غصے سے اپنے کمرے میں داخل ہوا تھا۔ بیڈ کی چادر بکھری ہوئی تھی۔ میں بیڈ پر بیٹھ کر دونوں ہاتھوں سے اپنا سر جکڑ کر بیٹھ گیا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میری بیوی ایسا بھی کچھ کر سکتی ہے۔ نور بڑی ڈری سہمی سی کمرے میں داخل ہوئی۔ میں اس وقت اتنے غصے میں تھا کہ شاید اس پر ہاتھ اٹھانے سے بھی گریز نہ کرتا۔ میں نے چلا کر کہا کہ یہ سب کیا ہے؟ کیا ہو رہا تھا اس کمرے میں؟ کہنے لگی کچھ بھی نہیں ہو رہا تھا۔ میں نے کہا جھوٹ مت بولو، میں نے تمہاری باتیں سنی ہیں۔ کہنے لگی آپ کو کوئی غلط فہمی ہو رہی ہے۔ میں نے کہا وہ عورت بنا برقعے کے میرے کمرے میں کیوں بیٹھی تھی؟ وہ کہنے لگی کیا ہو گیا آپ کو؟ حماد میری جاننے والی تھی، میں گھر میں اکیلی رہتی ہوں اس لیے اس نے کمرے میں آ کر برقع اتار دیا۔ میں نے کہا یہ چادر کیوں بکھری ہوئی ہے؟ کہنے لگی آپ کیا سمجھتے ہیں مجھے؟ ظاہر ہے باتیں کر رہے تھے، کھا پی رہے تھے، چادر بکھر گئی ہوگی۔ میں نے کہا تم لوگ کیا باتیں کر رہی تھی؟ کیونکہ جو باتیں میں نے سنی بڑی عجیب تھی۔ کہنے لگی کیا سن لیا آپ نے؟ ظاہر ہے جیسے آپ مرد بیٹھ کر میاں بیوی کی باتیں آپس میں کرتے ہیں، ہم عورتیں بیٹھ کے اکیلے میں کر لیتی ہیں۔ نہ جانے آپ نے کیا سنا، کیا سوچ لیا۔ یہ کہتے ہوئے وہ آنسو ٹپکانے لگی تھی۔ مجھے اپنی سوچ کی تردید کرنی پڑی تھی۔ ہو سکتا ہے جو میں نے سوچا تھا وہ غلط ہو۔ ظاہر ہے وہ دونوں عورتیں تھیں۔ اگر اس عورت نے برقع اتار دیا تھا تو کوئی بری بات تو نہیں۔ بیڈ پر بیٹھنے سے بیڈ کی چادر بکھر جاتی ہے، اور وہ ایسی ہی باتیں کر رہی تھی کہ اس کے شوہر نے جب سے وہ استعمال کرنا شروع کیا ہے اس میں 200 گھوڑوں جتنی طاقت آ گئی ہے۔ پوری رات اس نے میرے ساتھ وہ ہنس کر بتا رہی تھی، اور میری بیوی بھی ہنس کر ہی جواب دے رہی تھی کہ دیکھا بھی میرا کمال، اب تم مزید اپنے شوہر کی گرویدہ ہو جاؤ گی۔ اس عورت نے یہی کہا تھا۔ پھر کہنے لگی چلو ہٹو، چھوڑو مجھے، بتاتے ہوئے شرم آ رہی ہے۔ یہ بات سن کر میری بیوی نور کہنے لگی ارے شرمانا کیسا، بتاؤ نہ مجھے کیا ہوا تھا رات کو۔ وہ عورت اپنی رات کی داستان میری بیوی کو بتانے لگی، جو میں نے تھوڑی سی سنی تھی تو میرا دماغ گھوم کر رہ گیا۔ پتہ نہیں کیوں مجھے اب یہ لگا جیسے کہ وہ عورت میری بیوی کے ساتھ کچھ غلط کر رہی ہے، یا وہ مل کر کچھ غلط کر رہی ہیں، کیونکہ دونوں کا لہجہ مخمور سا ہو رہا تھا۔ لیکن شاید میں غلط تھا، مجھے اپنی سوچ پر افسوس ہونے لگا تھا۔ نور شاید ٹھیک ہی کہہ رہی تھی۔ جب ہم مرد مل کر اپنی گھریلو باتیں اور بیوی کے ساتھ تعلقات کو بھی
آپس میں ڈسکس کر لیتے ہیں تو عورتیں بھی کرتی ہوں گی، یہ کوئی انہونی بات تو تھی نہیں، لیکن یہ شاید میری بہت بڑی غلط فہمی تھی کہ میں نے اپنی بیوی پر اعتبار کیا تھا۔ رات کو سونے سے پہلے میں نے اپنی بیوی سے ایک بات پوچھی کہ وہ محلے کی عورتوں کو گھر میں آنے سے کیوں منع کرتی ہے، صرف اپنی ہی جاننے والی عورتوں سے ہی کیوں میل ملاپ ہے۔ میں نے کہا کہ آج مجھ سے محلے کے بزرگ نے شکایت کی، میرے ان سے بہت اچھے تعلقات ہیں۔ جب میں اکیلا رہتا تھا تو ان کی بیوی روزانہ کھانا بھجواتی تھی، مجھے بیٹوں کی طرح سے چاہتی تھی۔ وہ تمہارے گھر پلاؤ لے کر آئی تھی اور تم نے دروازہ تک نہیں کھولا، کتنی بری بات ہے۔ وہ کہنے لگی میں اس وقت نہا رہی تھی، اس لیے میں نے آواز دے کر منع کر دیا۔ آپ انہیں بولیں کہ وہ آ جائیں، میں ان سے مل لوں گی۔ یہ بات بھی نور کی ٹھیک تھی، ظاہر ہے وہ یوں تو باہر نہیں آ سکتی تھی۔ میں سونے کے لیے لیٹا تو یکدم مجھے اس عورت کی بات یاد آنے لگی۔ وہ کسی پرفیوم کا ذکر کر رہی تھی، نہ جانے کون سا پرفیوم تھا اور کیوں اس کے شوہر نے استعمال کیا تھا، اور ایسا بھی اس پرفیوم میں کیا تھا کہ اس کے شوہر میں اتنی طاقت آ گئی کہ اس نے اپنی بیوی کی چیخیں نکلوا کے رکھ دی۔ میرے دل میں بھی عجیب عجیب سے خیال اٹھنے لگے، کیونکہ جب سے میری شادی ہوئی تھی میں خود کو تھکا تھکا محسوس کرنے لگا تھا۔ یوں تو نور نے مجھے کبھی بھی اس حوالے سے کوئی تانا نہیں دیا تھا، لیکن مجھے ایسا لگتا تھا کہ جیسے تھوڑی بہت کمی مجھ میں ہے۔ میری صحت بھی بہت زیادہ قابل رشک نہ تھی، اس لیے میرے دماغ میں یہ خیال ابھرنے لگا کہ کیوں نہ میں نور سے اس پرفیوم کے بارے میں پوچھوں، لیکن نہ جانے کیوں میں اس سے پوچھ نہیں پایا۔ شاید مرد کی انا اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ عورت کے سامنے اپنی اس قسم کی کمزوری کا ذکر کرے۔ ہاں، یہ بات 2 ماہ میں نور بھی جان ہی چکی تھی، مگر کبھی پلٹ کر کہا نہیں تھا کہ میں اس کی ضروریات پوری نہیں کر پا رہا۔ تبھی وہ آج آنے والی عورت کے ساتھ اس طرح بے باکی سے میاں بیوی کے مراسم کا پوچھ رہی تھی، لیکن میں اب اس بارے میں سنجیدگی سے سوچنے لگا تھا، کیونکہ ایک بار جب میں گھر آیا تو وہ فون پر کسی سے بات کر رہی تھی، کہہ رہی تھی کہ وہی عورت ہمیشہ باہر محبت تلاش کرتی ہے جسے شوہر مطمئن نہ کر سکے، اسے محبت نہ دے سکے۔ جن عورتوں کے شوہر کمزور ہوں، سارا دن باہر خجل ہونے کے بعد رات کو نہ صرف بیوی کو مایوس کرے بلکہ خود بھی آدھے ادھورے ہوں، پھر بیوی کے غیر مردوں سے تعلقات رکھنے پر مت چلایا کریں، کیونکہ یہ تو فطری عمل ہوتا ہے۔ یہ سن کر میرا ذہن کچھ منتشر سا ہونے لگا تھا۔ مجھے اندر آتا دیکھ کر نور نے فون بند کر دیا۔ میں نے کہا کس سے بات کر رہی تھی؟ کہنے لگی بس اپنی بہن سے۔ میں نے محسوس کیا تھا کہ نور شاید مجھ سے ڈرتی ہے، مجھ سے کبھی بھی کھل کر بات نہیں کرتی، چپ چپ سی رہتی ہے، دوسری بیویوں کی طرح گھل مل کر نہیں رہتی جیسا کہ وہ رہتی ہیں۔ میں کام سے آتا تو مجھے فوراً سے کھانا دے دیتی تھی، پھر کمرے میں چلی جاتی، فون پر باتیں کرنے لگتی۔ اس کے پاس بیٹھتا تو اس پر ایک عجیب طرح کی گھبراہٹ سی طاری ہو جاتی۔ پتہ نہیں کیوں مجھے ایسے لگتا تھا جیسے کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی گڑبڑ ضرور ہے۔ ابھی اس کا یوں بات کرنا بھی مجھے عجیب بے چین کر گیا تھا۔ کھانا کھانے کے بعد برتن رکھنے کے لیے نور کچن میں گئی تو میں بھی شرارت سے اس کے پیچھے چلا گیا۔ وہ سنک میں برتن دھونے لگی تھی، ہاتھ گندے تھے تو میں نے جا کر اسے پیچھے سے اپنے حصار میں لے لیا۔ میری سانسیں خود پر محسوس کر کے شاید وہ میرے جذبات کو بھانپ چکی تھی۔ اگلے پل مجھے پیچھے دھکیل کر خود کو آزاد کروانے لگی، مگر میں اس کے کان کے پاس سرگوشی نما انداز میں بولا کہ کیا کہہ رہی تھی تم کال پہ اپنی بہن سے؟ وہ پہلے تو خود کو مجھ سے چروا رہی تھی، لیکن میرے اس سوال پر اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ کہنے لگی شرم کریں آپ، وہ بہن ہے میری، بھلا اس کی اور میری پرائیویٹ باتیں میں آپ کو کیوں بتاؤں؟ بیوی کے اس جواب پر میں جھنجھلایا، پھر اس کا رخ اپنی جانب کر کے بولا کہ جب تم دونوں اور تمہاری پرانے محلے والیاں ایک دوسرے کے شوہروں اور بستر تک کی باتیں کر سکتی ہو تو پھر تم اپنے محرم شوہر کو کیوں بتا نہیں سکتی؟ میرے اس سوال پر اس نے مجھے پیچھے دھکیلا اور سختی سے بولی کہ آپ بھی عجیب باتیں کرتی ہیں، جائیں جا کر کمرے میں بیٹھیں، آتی ہوں میں۔ میری بیوی تو میرے جذبات پر پانی پھیر چکی تھی۔ ارے شوہر کے لمس کی خاطر تو بیویاں ترستی تھی، نور تو عورتوں سے ایسی بے باک باتیں گلوایا کرتی تھی، نہ جانے میرے ساتھ بات کرتے ہوئے اسے کیوں الجھن ہوتی تھی، نہ جانے اصل ماجرا کیا تھا۔ بہرحال میں گہری سانس خارج کر کے اپنے کمرے میں واپس لوٹ چکا تھا۔ دماغ تو ویسے ہی آج دفتر میں بالکل ہی معاف ہو کر رہ چکا تھا۔ سوچا کہ کیوں نہ فریش ہو جاؤں۔ جب سے شادی ہوئی تھی میرے کپڑے وغیرہ نور ہی نکال کر رکھ دیا کرتی تھی، مجھے کبھی ضرورت ہی نہیں پڑی تھی کہ میں خود الماری کھول کر اپنے لیے کچھ نکال سکوں۔ بلا شبہ نور ایک باسلیقہ اور بااخلاق بیوی تھی، لیکن میرے قریب آنے پر ہی اسے عجیب سی گھبراہٹ ہونے لگتی تھی۔ یہ سب سوچتے ہوئے میں نے جب الماری کھولی اور اپنا مطلوبہ سوٹ نکالا تو اچانک میری نظر الماری میں موجود دراز پر گئی۔ لاشعوری طور پر ہی صحیح میں نے اس دراز کو کھولا تو وہ لاک تھا۔ مجھے بڑا تعجب ہوا، آخر اس میں ایسا کیا پڑا تھا جو نور نے چھپا کر رکھا تھا؟ بے ساختہ میرا دھیان اس پرفیوم کی جانب گیا
جس کا ذکر نور اپنی ان محلے والی عورتوں سے کیا کرتی تھی۔ میرا تجسس مزید بڑھنے لگا تھا۔ میں نے اس دراز کو کھولنے کی کوشش کی مگر اس کی چابی غائب تھی۔ میں نے الماری میں وہیں پر اس چابی کو کھوجنا شروع کر دیا اور وہیں پڑے ہوئے ٹاولز کے نیچے وہ چابی رکھی ہوئی تھی۔ یہ بات میرے لیے بڑی حیران کن تھی کہ آخر نور نے چابی کو یہاں پر کیوں چھپا رکھا ہے۔ اس میں ایسی کون سی خفیہ چیز تھی؟ گھر میں تو سوائے میرے اور اس کے کوئی ہوتا بھی نہیں تھا۔ یقیناً کچھ تو ایسا تھا جو یہ مجھ سے بھی چھپانا چاہتی تھی۔ میں نے جیسی دراز کا لاک کھولا اور دراز پیچھے کھولا تو سامنے سب کچھ میری سوچ کے مطابق ہی تھا۔ وہاں پر ایک پرفیوم پڑا تھا جس کی شیشی سیاہ رنگ کی تھی۔ اس پر کسی بھی قسم کا کوئی لیبل نہیں لگا ہوا تھا۔ ہاں البتہ کونے میں ایک جانب سفید مارکر سے نور ضرور لکھا ہوا تھا۔ میں نے جیسے اس پرفیوم کو اپنے ہاتھ میں پکڑا اور اس کو کھول کر اسے سونگھنے لگا کہ اچانک میرا ہاتھ وہیں پر رک چکا تھا۔ نور نے اگلے ہی پل ایک سیکنڈ ضائع کیے بغیر وہ پرفیوم مجھ سے چھینا اور لاک میں رکھ کر اسے بند کر دیا۔ کہنے لگی کہ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ بندے کی کوئی پرائیویسی بھی ہوتی ہے۔ جب میں نے لاک لگا رکھا تھا تو آپ کیوں اس لاکر کو کھول رہے تھے؟ نور پہلی مرتبہ مجھ سے کافی اونچی آواز میں بات کر رہی تھی۔ میں نے اپنے ماتھے پر بل ڈال لیے۔ کہنے لگا کہ یہ تم مجھ سے کس لہجے میں بات کر رہی ہو؟ یہ گھر میرا ہے، الماری میری ہے، یہ لاک تک میں نے خود لگوایا تھا۔ یہ پرفیوم تم نے اس کے اندر چھپا کر کیوں رکھا ہوا ہے؟ کیا ہے اس پرفیوم میں؟ میرے سوال پر نور تھوڑی متذبذب سی ہوئی تھی، آنکھیں چرانے لگی، پھر بولی کچھ بھی نہیں ہے، بس یہ میرا فیورٹ پرفیوم ہے، اسے صرف میں ہی استعمال کرتی ہوں، مجھے نہیں اچھا لگتا کہ میرا پرفیوم کوئی اور استعمال کرے، اس لیے میں نے یہ یہاں پر چھپا کر رکھا ہے۔ وہ نظریں چرا کر بات کر رہی تھی، صاف ظاہر تھا کہ وہ مجھ سے کچھ چھپا رہی ہے۔ جیسے الماری بند کر کے وہاں سے جانے لگی تو میں نے اسے زور سے جکڑ کر وہیں دیوار کے ساتھ لگا چکا تھا۔ میری اس رد عمل پر وہ تھوڑی گھبرا سی چکی تھی۔ میں کہنے لگا کہ جھوٹ مت بولو، سچ سچ بتاؤ کیا ہے اس پرفیوم میں؟ میں نے تمہیں اکثر ان عورتوں کے ساتھ ایک پرفیوم کی بات کرتے ہوئے سنا ہے جسے لگانے کے بعد ان کے مردوں میں 100 گھوڑوں جتنی طاقت آ جاتی ہے۔ بتاؤ یہ پرفیوم کہاں سے آیا تمہارے پاس اور تم یہ سب کچھ کیا کرتی پھر رہی ہو؟ مجھے لگا تھا میرے سوال پر نور کسمسا جائے گی اور حقیقت مجھے بتا دے گی، لیکن اگلے پل وہ مسکرا کر کہنے لگی کہ چلیں اب آپ جان ہی گئے ہیں تو میں آپ کو بتا ہی دیتی ہوں۔ دراصل میں ایک ریسرچ کر رہی تھی، تجربے کرنا تو جیسے میرا پسندیدہ مشغلہ تھا، کچھ میں سائنس اسٹوڈنٹ بھی رہی ہوں تو ان معاملات کے بارے میں مجھے اچھا خاصا پتا تھا۔ میں سوچا کرتی تھی کہ ایسی کھوج کروں گی جس سے بہت سے لوگوں کے مسائل حل ہو جائیں گے، مگر ہر چیز میں ہی یہ سائنس انقلاب لا چکی تھی۔ کسی کو کسی طرح کی کوئی ایسی پریشانی نہ تھی جسے میں حل کر سکتی، لیکن پھر تبھی میں نے اس معاملے پر غور کیا جو کہ یہاں پر ہر 10 میں سے 4 لوگوں کا تو مسئلہ لازمی ہے۔ کچھ تو ایسے ہیں جو شرم کے مارے کسی کو کچھ بتاتے بھی نہیں ہیں، بلکہ دل کی بات دل میں ہی رکھتے ہیں اور گھٹ گھٹ کر زندگی جیتے رہتے ہیں۔ میں بغیر پل کے جھپکائے اپنی بیوی کو دیکھ رہا تھا جو فرفر زبان چلاتی میرے سامنے بول رہی تھی۔ کہنے لگی کہ دراصل میں نے اس پرفیوم میں کچھ خاص ملایا ہے، ایک ایسا پرفیوم بنایا جسے استعمال کرنے سے مرد میں 100 گھوڑوں جتنی طاقت آ جاتی ہے۔ اسے میں نے اپنے کئی قریبی خواتین کو بھی دیا تاکہ اسے ٹیسٹ کر سکیں اور اس کا نتیجہ 100% نکلا۔ عورتیں بہت خوش ہیں، یہاں تک کہ ان کے شوہر بھی اپنی بیویوں کو اس پرفیوم کی وجہ سے مزید ان کی عزت کرنے لگے ہیں، ان سے محبت سے پیش آنے لگے ہیں اور ان عورتوں کی زندگی خوشیوں سے بھر چکی ہے کیونکہ وہ ازدواجی رشتہ بھرپور طریقے سے قائم کر رہے ہیں۔ میں اپنی بیوی کا انکشاف بھی سن چکا تھا۔ اس مرتبہ وہ خود الماری کی جانب گئی اور پرفیوم نکال کر میرے سامنے لائی تھی۔ کہنے لگی کہ اس کا صرف ایک ہی سپرے جسم میں 100 گھوڑوں جتنی طاقت لے آتا ہے۔ میں اپنی بیوی کے ہاتھ میں وہ کانچ کی بوتل دیکھ رہا تھا، میری آنکھوں میں تو جیسے چمک آ رہی تھی۔ اگلے پل میں نے بیوی سے کہا کہ اوروں کا تو بھلا تم کرتی جا رہی ہو، لیکن کیا تمہیں اپنے شوہر کے بارے میں ایک پل یہ خیال نہیں آیا کہ تم پرفیوم اپنے شوہر کو بھی دو تاکہ ہماری زندگی کچھ بدل سکے، میں تمہیں خوش کر سکوں؟ میری اس بات پر میری بیوی بوکھلا سی گئی تھی، کہنے لگی کہ آپ جیسے ہیں مجھے ویسے ہی پسند ہے، بھلا آپ کو ان سب کی کیا ضرورت؟ مگر میں جانتا تھا کہ کہیں نہ کہیں مجھ میں کچھ خامیاں ضرور ہیں اور میں اپنے علاج کے بارے میں بھی سیریس تھا، لیکن جو مجھے اس پرفیوم کا پتہ چلا تو میں سوچ چکا تھا کہ اس پرفیوم کا استعمال تو کر کے ہی رہوں گا۔ میری بیوی نے وہ دوبارہ رکھ دیا تھا۔ وہ تو یہ کہہ رہی تھی کہ وہ میرے ساتھ ہی مطمئن ہے، لیکن وہ ساری رات میں سو نہ سکا، ساری رات کروٹیں بدلتا رہا۔ ایک جانب میرا دھیان اس طرف تھا کہ میں اس پرفیوم کا استعمال خود بھی کروں گا، لیکن وہیں دوسری جانب میرے ذہن میں کئی طرح کے وسوسے پنپنے لگے تھے کہ اگر یہ ٹیسٹ واقعی کامیاب رہا تو ہم تو کروڑ پتی بن جائیں گے۔ میری بیوی کا یہ فارمولا بڑے بڑے دواخانوں اور حکیموں کے بٹے بہا دے گا۔
اس کے باوجود جو بات میرے لیے حیران کن تھی وہ یہ تھی کہ بیوی کے پرس سے مجھے 5,000 کے کئی نوٹ ملے تھے۔ میں تو حیران تھا کہ بیوی کے پاس اتنے زیادہ نوٹ آخر کہاں سے آ گئے۔ میں تو اسے گھر کے لیے پیسے بھی نہیں دیتا تھا، اسے جس چیز کی ضرورت ہوتی تھی خود لا کر دیتا تھا۔ پھر کہیں یہ پیسے بھی وہ پرفیوم دینے کے بدلے ان عورتوں سے تو نہیں لے رہی تھی، وہ پیسے یقیناً وہ پرفیوم سے ہی کما رہی تھی۔ اس شام جب میں گھر واپس لوٹا تو اچانک میں معمول سے ذرا ہٹ کر واپس ہو چکا تھا۔ گھر کا دروازہ بھی کھلا تھا، گھر میں قدم رکھا تو میرے ہوش اڑ چکے تھے۔ مولوی صاحب کی بیوی میرے گھر سے نکل رہی تھی۔ میں نے پہلے مولوی صاحب کی بیوی کو برقعے میں دیکھا تھا، بڑی شریف اور پردہ دار لگتی تھی، لیکن آج اس کے منہ سے جو بات سنی میں تو شرم سے پانی پانی ہو چکا تھا۔ کہہ رہی تھی کہ مولوی صاحب تو عمر کے ساتھ ساتھ بالکل ہی بوڑھے ہو چکے تھے، مگر تمہارے دیے گئے اس پرفیوم سے تو جیسے زندگی ہی لوٹ آئی ہے۔ میں تو بہت خوش ہوں، میری طرف سے یہ 10,000 روپیہ تم اپنے انعام کے طور پر رکھو، خدا تمہیں مزید ترقی دے اور تم مزید دوائیاں بنا کر ہم شریف اور پردہ دار خواتین کے راز رکھتی رہو۔ قسم سے مولوی صاحب تو بڑے ہی خوش تھے، یہ 10,000 روپے انہوں نے خود تمہیں دینے کو دیا ہے، کہہ رہے تھے کہ تم نے ہماری زندگی میں خوشیاں واپس لوٹاتی ہیں۔ مولوی صاحب کی بیوی جب باہر نکلی تو بڑی خوش تھی، مجھے دیکھ کر اپنا چہرہ چھپا لیا اور گھر سے باہر نکلی۔ میرے تو کان کی لو تک سرخ ہو چکی تھی۔ جب میری بیوی نے مجھے دیکھا تو کھلکھلا کر ہنسی۔ میں سوچ چکا تھا کہ آج تو میں بھی یہ پرفیوم استعمال کر کے رہوں گا۔ اس شام بیوی کام کر رہی تھی تو میں دھیرے سے کمرے میں گیا اور الماری سے پرفیوم نکال کر خود پر سپرے کرنے لگا۔ میں خوش تھا کہ آج رات تو اوروں کی چیخیں نکلوانے والے کی بھی چیخیں نکلنے والی تھی۔ اس رات میں نور کے قریب گیا تھا لیکن مجھے اپنے اندر کوئی خاص تبدیلی محسوس نہیں ہوئی تھی۔ آج بھی وہی تھکاوٹ اور عجیب سا اثر مجھ پر چڑھا ہوا تھا۔ مجھے تو یوں لگ رہا تھا جیسے میری حالت پہلے سے بھی زیادہ گئی گزری ہو چکی ہے۔ اس پر بھی نور نے مجھ سے کسی طرح کا گلہ شکوہ نہیں کیا تھا، مگر میں تو جیسے شرمندہ سا ہو چکا تھا۔ اگلے روز ایک مرتبہ پھر میں نے چپکے سے حد سے زیادہ سپرے خود پر کیا، مگر میری جان کے لالے تو تب پڑے جب میں خود کو بالکل ہی نامرد محسوس کرنے لگا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے میں کبھی بھرپور مرد تھا ہی نہیں۔ اپنی یہ حالت دیکھ کر میں ہانس باختہ ہو گیا۔ نور بھی پریشان ہو گئی، کہنے لگی یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، آپ اس معاملے کو اتنا سیریس مت لیں۔ مگر میں بکھلاہٹ میں اسے سب کچھ بتانے لگا کہ میں نے وہ پرفیوم خود پر کیا تھا۔ مجھے لگا تھا وہ جان کر مجھ پر غصہ ہوگی، لیکن یہ عجیب سا اطمینان اس کے چہرے پر چھایا ہوا تھا۔ وہ بڑے عجیب لہجے میں مجھے دلاسا دے رہی تھی کہ کچھ نہیں ہوتا، خیر ہے، ویسے بھی مجھے آپ کے ساتھ ازدواجی زندگی شروع کرنے کا کوئی خاص شوق بھی نہیں ہے، آپ ایسے ہی مجھے اچھے لگتے ہیں۔ اگلے روز جب میں ڈاکٹر کے پاس گیا تو خیر سے وہ ایک میاں بیوی کا چھوٹا سا ہاسپٹل تھا جو مرد و زن دونوں کے ایسے معاملات کا علاج کیا کرتے تھے۔ میں نے جب وہاں پر میل ڈاکٹر سے اپنے مسئلے کا ذکر کیا تو وہ بھی سوچ میں پڑ چکے تھے۔ میری بیوی کے مزاج اور طبیعت کے بارے میں بھی مجھ سے پوچھ گچھ کی گئی۔ جب میں نے انہیں بتایا تو وہ کچھ سوچ میں پڑ گئی، پھر کہنے لگے کہ آپ کے مسائل کا حل تو تبھی نکل سکتا ہے جب آپ کی بیوی یہاں پر آئے اور اپنا وہ پرفیوم بھی لائے۔ میں نے جب خود جا کر نور کو یہ بتایا تو وہ تھوڑی گھبرا چکی تھی، کہنے لگی کہ یہ میری تحقیق ہے، آپ کیسے کسی بھی ڈاکٹر کو جا کر بتا سکتے ہیں، میرے راز اگل سکتے ہیں، میں کبھی بھی آپ کے ساتھ وہاں نہیں جاؤں گی۔ اس نے تو اپنا پرفیوم بھی چھپا دیا تھا، جبکہ میری طبیعت مزید گرتی چلی جا رہی تھی۔ میں تو بالکل ہی گویا نامرد ہو چکا تھا۔ اپنے بھائی سے کال کر کے بھی اپنے اس مسئلے کا ذکر کیا، وہ بھی کہنے لگا کہ میں کسی طرح آپ کو یہاں لے آتا ہوں، یہاں پر ماہر اچھے ڈاکٹروں سے آپ کا علاج کرواتا ہوں تاکہ آپ ٹھیک ہو سکیں۔ مگر نور نے مجھے ایسا کرنے سے بھی منع کر دیا، نہ جانے وہ کیا چاہتی تھی۔ مجھے تو ایسے لگنے لگا تھا جیسے وہ مجھ میں دلچسپی شروع سے نہیں لے رہی تھی۔ ہاں، جب بھی میرے بھائی کی کال آتی تو بڑے غور سے سنا کرتی، میرے سامنے اکثر وہ کھوئی کھوئی سی بھی رہنے لگی۔ آخر یہ سب راز بھی ایک دن میرے سامنے راز نہ رہ سکا جب وہ اپنی بہن سے فون پر بات کر رہی تھی اور میں نے جو سنا میرے تو ہوش ہی اڑ چکے تھے۔ میری بیوی اپنی بہن سے کہہ رہی تھی کہ نہ جانے اس حماد نامی شخص سے کب میری جان چھوٹے گی۔ ارے یہ کیوں نہیں سمجھتا کہ اس جیسے شخص سے مجھے محبت شروع سے ہی نہیں تھی، مجھے تو دولت مند اور پیسے والا شخص چاہیے تھا، میں دوسرے ملک میں جا کر رہنا چاہتی تھی، اور خیر سے اس کا چھوٹا بھائی اس سے بھی زیادہ خوش شکل اور لاکھوں میں کمانے والا ہے۔ میں تو پہلی نظر میں ہی اس پر دل ہار بیٹھی ہوں، وہ میری زندگی کا پہلا مرد ہے جسے دیکھنے کے بعد میرے اندر ہلچل محسوس ہوئی ہے، ورنہ تم تو جانتی ہو کہ مجھے ایک ایسی بیماری ہے ہارمونز کی، کس طرح کمی ہے، میں مردوں کو دیکھ کر کسی بھی طرح کی انٹریکشن محسوس نہیں کرتی سوائے اس شخص کے لیے جسے دیکھنے کے بعد میرا بھی دل چاہا کہ بس وہ ہو اور میں ہوں۔ اس کے بعد جو کچھ سنا میرے دماغ میں تو آنیاں چل رہی تھی، کہنے لگے کہ میں نے حماد کو ایسا پرفیوم دیا ہے جسے وہ مجھ سے چھپ کر لگا تو رہے ہیں، مگر اس پر ان پر الٹا اثر ہو رہا ہے، جیسے وہ بالکل نامرد ہو جائیں گے، اور میں خود ہی انہیں اس قدر ذلیل اور شرمندہ کر دوں گی کہ مجھے طلاق دینے پر مجبور ہو جائیں گے۔ اس کے بعد میں کسی نہ کسی طرح سے اپنے دیور سے شادی کر لوں گی، اپنی بیوی کا
اتنا بڑا انکشاف، وہ بھی اس وقت، میں تو چکرا کر رہ گیا۔ یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ میری بیوی میرے بارے میں ایسا بھی سوچتی ہے۔ نور میری موجودگی محسوس کر چکی تھی۔ موبائل اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر گر چکا تھا۔ میں اس کے منہ پر سناٹے دار تھپڑ مار گیا۔ میں اس کی اور اپنی زندگی کی خوشیوں کے لیے کیا کچھ نہیں کر رہا تھا، لیکن وہ اس قدر تیز ترار نکلے گی میں نے کبھی سوچا بھی نہ تھا۔ اس لیے ایسی لڑکی کو اپنی زندگی میں شامل کرنا میرے لیے ناممکن تھا۔ میں نے نور کو میکے چھوڑ دیا۔ میکے میں رہنے کے بعد چند ماہ میں اسے اپنی غلطیوں کا احساس ہو چکا تھا۔ وہ خود مجھ سے کال کر کے مجھ سے معافی مانگنے لگی۔ تب تک میں اپنا علاج بھی کروا چکا تھا، میں بالکل ٹھیک ہو چکا تھا۔ اسے روتا تھا اور معافیاں مانگتا دیکھتا تو پہلا اور آخری موقع دے دیا۔ وہ میری زندگی میں شامل ہو چکی تھی۔ اس کے بنائے ہوئے پرفیوم کو ہم نے ایک مرتبہ پھر بیچنا شروع کر دیا اور اس مرتبہ ہم ماہانہ لاکھوں روپے کمانے لگے۔ نور میرے ساتھ ایک اچھی بیوی بن کر رہنے لگی۔ قریباً 1 سال کی کشیدگی کے بعد نور نے مجھے خوشخبری سنائی تھی کہ وہ ماں بننے والی ہے، اور اس کے پرفیوم کی وجہ سے کتنی خواتین خوشحال زندگی گزار رہی ہیں۔ بہت جلد ہم اپنا یہ پرفیوم باقی شہروں تک پہنچانے کا بھی انتظام کر رہے ہیں۔ دوستو، روزانہ ایک نئی سچی کہانی اور واقعہ سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود بیل آئیکن پر بھی کلک کر لیجیے گا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھا کریں۔ انشاءاللہ ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔